अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके अस्पहाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चूँकि इलेक्शन नज़दीक है इसलिए एक बात जो मसलसल मेरे जहन में फंसी हुई है वो मैं करना चाह रहा हूँ। यार जुनैद, ये इलेक्शनों के दिनों में बड़ा शोर गोगा शुरू हो जाता है। लीडरान जो है मुख्तलिफ सियासतदान वो कहना शुरू हो जाते हैं कि इंशाल्लाह आप मुझे मौका दें, मैं आके मुल्क मरम्मत कर दूंगा। कोई कहता है मैं एजुकेशन ठीक कर दूंगा, कोई कहता है मैं हेल्थ के पेच कस दूंगा। सारे शोर करते हैं, ठीक है, मगर मैं सोचता हूं कि क्या ये सिर्फ इलेक्शन में करने कुरने की बातें ही होती हैं, या क्या सिर्फ ये एक बंदा जो है जो कह रहा है कि मैं मुल्क मरम्मत कर लूंगा ये कर लेगा, या सबको अगर मिलके साथ देना पड़े तो फिर ही ये हो सकता है, या देना चाहिए तो फिर ही मुल्क ठीक हो सकता है। हमारी अपनी क्या राय है? मेरी अपनी राय तो ये है कि जितनी देर तक हम सारे एक इरादा ये नहीं करेंगे पूरा मुल्क कैसे ठीक हो सकता है, या बल्कि मैं कहता हूँ कि कोई शहर भी कैसे ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही। एक बंदा तो नहीं कर सकता ना जी। एक बंदे से खैर फर्क तो पड़ता है। जाहिर है कि अगर अच्छी क़यादत हो तो मुल्क, मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में नहीं तो चंद सालों में अपनी डगर पे चल सकता है। लेकिन तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है कि अवाम को, हम सबको, लोगों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बहरहाल इस मुल्क को कुछ अगर करना चाहते हैं इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये शॉर्टकट है। देखो ना, एक बंदा जो कह रहे हैं जैसे हुक्मरान आने वाले या मुतवक्के लोग जो हैं हुक्मरान, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। वो वोट लेने के लिए रौला डाल रहे हैं सारे, और करते भी हैं जितने जो कि कोई होता है, जितनी जिसकी बसात औकात अकल होती है। मगर मैं समझता हूँ तो उन्होंने आगे आगे हुक्म चलाना है, प्लानिंग करनी है, फिर 36,000 उसमें रुकावटें पैदा होनी है, बजट के मसाइल होने हैं, फिर अपोजिशनों ने रौले डालने हैं, उनमें से कीड़े निकालने हैं। अगर इस तरह हर बंदा अपना आगे जो घर का 10 फुट है उसको ठीक करना शुरू कर दे, जैसे हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये जिक्र भी करते हैं कि अपने महल्ले की सफाई शुरू कर दें, अपने महल्ले में एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी शुरू करें, अपने महल्ले में ठीकरी पहरा लगाएं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बेहतर होगा। और कई हमें ईमेल और खतूत मिले भी हैं कि हमने आपके कहने पे वाकई ये किया है और बड़ी बेहतरी हुई है। गो हमने उसका दोबारा जिक्र नहीं किया। यानी मुल्क में इनकलाब तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन अपने मोहल्ले की सतह पर, अपने गांव की सतह पर, अपने कस्बे की सतह पर, अपनी कॉलोनी की सतह पर तो हम अपने तई इनकलाब ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं यार। ये जो अपना ये लड़का है, अपना हीरो काशम महमूद, टेलीविजन का बड़ा अच्छा हीरो है, उसको एक जुनून रहता है हर वक्त। कभी वो आगे शुरू हो जाता है जी मैंने अपने इलाके में क्रिकेट की तरक्की के लिए और फरोग के लिए काम शुरू कर दिया। कभी वो आगे कहता है कि ये पॉइंट मैंने जनाब ये अपना मोहल्ले में ठीकरी पैरा, हमने जो डकैती चोरी होती थी उसको रोकने के लिए शुरू किया है। इस तरह के बेशुमार लोग हैं। मोहल्ले और गाँव की सतह पर अगर मुख्तलिफ छोटी छोटी तंजीमें बना ली जाए, लेकिन उस तंजीम साजी के लिए बुनियादी शर्त ये रखी जाए कि उसमें से जो लीडर बनने का अंसर है वो माइनस कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो तंजीम साजी की सही स्पिरिट है ना, वो उसका जो मकसद है वो चंद दिनों में हासिल किया जा सकता है। यार ये हमारे रिसर्चर हैं कैसर फारूक साहब, इन्होंने मुझे खानेवाल की तहसील जहानिया के गांव के बारे में एक थोड़ी सी रिपोर्ट दी है। अगर उसको, उस गांव की मिसाल सामने रखी जाए तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा वो एक गांव सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है पूरे पाकिस्तान के लिए कि चंद नौजवान एक ऐसे गांव में मुकीम जो चंद साल पहले तक वही हाल था उस गांव का जो पूरे पाकिस्तान के देहातों का हाल है। यानी गंदगी के यानी और गलाजत के जौहर जगह जगह, बिल्कुल। लेकिन अब वही जो गांव है 10 आर नामी जो गांव है वो इस कदर यानी मॉडल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गए, और उन्होंने 1 रुपया 1 पैसा हुकूमत से नहीं लिया और किसी की तरफ उन लोगों ने कोई मदद तलब नजरों से भी नहीं देखा। ये कौन सा गांव है जी? जहानिया के करीब R10। अच्छा। और वहां पे उन्होंने किया क्या, अपने गांव की तकदीर बदलने के लिए उन नौजवानों ने इस कदर साइंसी अंदाज में काम किया है कि इंसान अश अश कर उठता है। वाह वाह। उन्होंने देखा कि गांव में स्कूल है, टीचर नहीं है। उन्होंने तय किया कि जी गांव के जो चंद बेरोजगार नौजवान हैं
ان سے بات کی کہ جب تک آپ کو مناسب روزگار نہیں مل جاتا ہم چندہ اکٹھا کر کے آپ کی کچھ مالی طور پر مدد کر دیں گے, آپ بچوں کو پڑھا دیں. اسکول انہوں نے آباد کر لیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے تئیں مل جل کے پیسے اکٹھے کیے, ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنا لی, اور آج کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں پر سرکاری ڈاکٹر بھی متعین کر دیا گیا. اس کے بعد ان نوجوانوں کا اگلا قدم یہ تھا کہ انہوں نے گاؤں میں بچیوں کی شادی کے لیے ایک فنڈ قائم کیا. جس بچی کی بھی شادی ہوتی ہے اس فنڈ میں سے اس بچی کی مدد کر دی جاتی ہے. اور ان گاؤں والوں کا ایک اور بڑا زبردست قدم انہوں نے یہ کیا کہ اپنا ترخان, اپنا بڑھائی, گاؤں میں ایک ترخان تھا, اس کے ذمہ انہوں نے یہ لگا دیا کہ گاؤں میں جس بچی کا بھی جہیز تیار ہوگا اس کا فرنیچر تم نے تیار کرنا. واہ واہ واہ, وہ ظاہر ہے سستا تیار کر دیتا ہوگا. پھر اصل میں انہوں نے دیکھا کہ شادی کا ایک بڑا جو خرچہ ہے وہ کیٹرنگ کا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ پیسے ڈال کر کیٹرنگ کا سارا سامان گاؤں میں انہوں نے خرید کے رکھ لیا. اب جس بچے کی بھی شادی ہوتی ہے کیٹرنگ کا سامان گاؤں مفت فراہم کر دیتا ہے. یہ کیا کرتے جا رہے ہو آشاش؟ یار تم نے کہا نا انسان آشاش کر اٹھتا ہے, اپنے آپ کو انسان ثابت کر رہا ہے. آشاش. اچھا پھر انہوں نے نہیں, ویسے باخدا بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے تو سن کے کہ دیکھو نا ذرا, تقدیر اپنی بندہ خود بدل سکتا ہے, آدمی چاہے تو تقدیر بدل سکتا ہے. پھر انہوں نے ٹھیکری پیرے کا سسٹم وہاں پر رائج کر دیا. اور سب سے بڑی جو ان نوجوانوں کی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں میں فرقہ واریت اپنے عروج پہ ہے, ہر مسلک کی اپنی ایک الگ مسجد ہے. انہوں نے کسی مسجد کو یعنی بند نہیں کیا, انہوں نے یہ کیا کہ ان کے لاؤڈ سپیکرز بند کر دیے. اور تمام جو وہاں پہ امام مسجد تھے ان کو اس بات کا پابند کر دیا کہ آپ لوگوں میں سے جس کسی نے فرقہ واریت کو ہوا دی اس کو ہم گاؤں بدر کر دیں گے. واہ واہ واہ. اور اب وہاں پر کوئی ایسی جو عذاب اور مصیبت فرقہ واریت کے نام کی وہاں پہ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ماحولیات کو درست کرنے کے لیے یہ کیا کہ صفائی کا بھی اپنا سسٹم انہوں نے باریاں لگا دی کہ یعنی یہ 3 گھروں کی ذمہ داری ہے, پورے گاؤں کی صفائی کریں گے اس ہفتے, اگلے ہفتے فلاں 3 گھر صفائی کریں گے. اور اس بات کا بھی پابند کر دیا تمام رہائشیوں کو کہ ہر شخص جو ہے اپنے گھر کے سامنے 2 درخت لگائے گا. یار میں نے تو سنا ہے کہ وہ جو گاؤں کی بچیاں ہیں ادھر چونکہ ہائی اسکول نہیں تھا اس لیے ہائی ایجوکیشن کے لیے انہیں دور جانا پڑتا تھا, اور اکثر بچیاں پھر نہیں جاتی تھی, تعلیم چھوڑ دیتی تھی. اس کو دیکھتے ہوئے ان گاؤں والوں نے 4 پیسے کٹھے کر کے ایک ماڑی موٹی ویگن خرید لیا. وہ گاؤں کی بچیوں کو سکول تک چھوڑ کے آتی. تمہیں اس بات کا کیسے پتا چلا؟ بات اچھا, یہ جو کیسر فروخت ریسرچر ہے وہ تمہارے لیے صاحب ہے, میرے تو سامنے اس کی داڑھی نکلی ہے, بلکہ میں اسے تنبیہ بھی کرتا رہا ہوں کہ احتیاط کرو تمہاری داڑھی نکل رہی ہے. اس نے نہیں غور کیا, وہ نکل ہے. مجھے اس بات کا جواب دو کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل اس گاؤں کے نوجوانوں نے تلاش نہیں کر لیا, اور وہ کون سا مسئلہ ہے جو اس وطن عزیز کو لاحق ہے اور ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے. بالکل یہی مسائل ہوتے ہیں جو سارے انہوں نے حل کر لیے ہیں مختلف گاؤں میں, یا یہ جو چھوٹی آبادی ہے ان میں یہی ہوتا ہے نا جی, بچیوں کے سکول جانے کا مسئلہ ہے جی, اپنا وہاں پہ پیرا گیری کا مسئلہ ہے جی, ڈکیتیاں چوریاں ہوتی ہیں, یہی مسائل ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں, ڈاکٹر نہیں ہے بھائی جی, ڈاکٹر بھی انہوں نے کر لیا. تعلیم کے لیے ماسٹر نہیں ہے, ماسٹر انہوں نے پلے سے ڈال لیے. میرا خیال ہے کہ ہر گاؤں میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. چدرا چھوڑ دینا لوگ, یہ جو ہر پنڈ کا ایک چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے نا, بزرگ آدمی اس جیسا, وہاں پہ صرف اپنی چدرا قائم کرنے کے لیے آرڈر کرتا پھرتا ہے, ککھ نہیں کرتا. یہ وہ لوگ نہیں یہ کریں گے. چدرا ختم ہونی چاہیے. وہاں پہ ینگسٹر جو ہے نا میرے جیسے, ان کو چاہیے کہ باہر نکلے, چھوڑے چودھری کے احکامات کو, خود باہر نکلے اکٹھے ہو گئے اور یہ مسائل حل کر لیں. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو میں نے کہا نا میرے جیسے ینگسٹر, وہ ذرا لاؤڈ کر کے لگا. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ 5 ہفتوں بعد ایک نیا پاکستان بنائیں گے. واہ واہ, نیا پاکستان, تو پھر پرانے کا کی کرنا جی. چلو یار پوچھ لینا چاہیے, اس میں کون سی بری بات ہے. خان صاحب پھر پرانے میں پرندے پال لیں.
میرے ایک دوست نے نیا گھر بنایا تھا, اس نے پرانے گھر میں پھر جانور رکھ لیے تھے. اچھا, پرانے گھر میں تو پہلے ہی 18 کروڑ جانور رہتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے. لو خان صاحب اب 5 ہفتوں میں فٹاٹ بنا دیں پاکستان. میں نے گھر مستری لگایا تھا, اس نے تو مہینے میں کھورا نہیں بڑھایا میرا. نہیں, عمران خان صاحب بنا لیں گے نیا پاکستان. بس خان صاحب یہ جب پاکستان نیا بن جائے گا تو پھر جو پرانا پاکستان ہے اس کو اندرون پاکستان کہا کریں گے. یار تم ہنس رہے ہو, یہ پرانا لاہور ہے, اس کو اندرون لاہور نہیں کہتے. اچھا خان صاحب, یہ آپ بس شروع کرتے ہی نا نوا پاکستان, ساتھ ہی سوئی گیس کے لیے درخواست دے دیجیے گا, چونکہ میں نے سنا ہے 2 سال تو ڈیمانڈ نوٹس ہی نہیں بنتا اور اس کے بعد 2 سال میٹر نہیں لگتا, اس لیے پہلے ہی آپ درخواست دے چھوڑے, اتنی دیر سلنڈر پہ گزارا کر لیں. سابق صدر پرویز مشرف نے آل پاکستان مسلم لیگ کے امیدواروں کی اسکروٹنی کے لیے کمیٹی قائم کر دی. تو وہ کمیٹی کے لیے بندے کس پارٹی سے لیے؟ اپنی پارٹی کے عزیز صاحب. اپنی پارٹی تو ان کی اپنی کلے کی ہے نا. اس طرح کی جابز وہ دے رہے ہیں دوسرے پارٹیوں کے لوگوں کو. ہوتا ہے نا کو اپنے گھر کے ڈیوڑی میں کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری شروع کر دے تو پارا کام کسی بڑی فیکٹری سے کروا لیتا ہے, ڈھلائی ان سے کروا لی, پھر فنیشنگ اپنی ڈیوڑی میں بیٹھ کے کر لی. ایسے کام ہی چلتے ہیں نا. تو یہ جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے یہ بھی اپنی ڈیوڑی میں کام شروع کیا نا انہوں نے. مشرف صاحب آپ نے ایویں اتنا خرچہ کیا, اپنی سکوٹنی بڑھوا لی, کسی اور پارٹی کی سکوٹنی سے ہی اپنے امیدواروں کی ٹکٹیں سکوٹنی کرا لی. بہت پھیل گئی آل پاکستان مسلم لیگ. وقت پڑا ہوا مشرف صاحب کو. میں پہلے سمجھتا تھا کہ انہوں نے کیا جیتنا, مگر میں حیران ہو گیا. صبح ناشتہ لینے گیا ہوں ہمارے محلے کی بیکری, اس کے باہر بینر لٹک رہا تھا 2 درجن انڈے اور ایک بڑی ڈبل روٹی کے ساتھ آل پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ فری. یار یہ ہوتا ہے یار, کمپنیاں سکیم نکالتی ہے تو میں بھی کئی دوائیوں کی کمپنیوں نے ساتھ عمرے کی ٹکٹ نہیں دی ہوتی, انہوں نے بھی سکیم نکالی ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایسے تم مذاق اڑاتے جا رہے ہو, تمہیں کچھ پتا بھی ہے مشرف صاحب کی ٹکٹ جن لوگوں کو نہیں ملی نا وہ بطور احتجاج کھمبوں میں چڑھے ہوئے ہیں. آپ آئی وہ نواز شریف کے مسلم لیگ کی ٹکٹ تھی جو کھمبوں پہ لوگ چڑھ گئے تھے. ان کے جو باہر کھمبے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا نا, وہ تو یہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے ٹکٹ تھمانے کے لیے. وہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں لینی, آگے کے دوڑتا دوڑتا کھمبے پہ چڑھ گیا. وہ ایک بندے کا واقعہ ہے ان کے کھمبے واقعہ. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ گالیاں صرف ہمیں کیوں دی جا رہی ہیں, دیگر جماعتیں بھی تو ہمارے ساتھ حکومت کا حصہ تھیں. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. آئے ہائے دیکھو ذرا میرے مرشد کا بیان. آج تمہاری دمال بنتی ہے اس لیے کہ پہلا لیڈر ہے پیپلز پارٹی کا جس نے تسلیم کیا ہے کہ گالیاں پڑ رہی ہیں. ایمان سے کیا ویسے مرشد پاک, آپ کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے حیور, باقی پارٹی کا تو بیڑا گرک نہ کرے. اگر پارٹی نہیں ہے تو چپ رہے بس. قائرہ صاحب بھی تو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھول پڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں گالیاں پڑ رہی ہیں. اداکارہ نور کا کہنا ہے کہ بےہودگی فلم میں نہیں دیکھنے والے کی سوچ میں ہوتی ہے. ایکسکیوز می نور, یو آر ٹو لیٹ. اس طرح کی باتیں کر کے ایک ہی عورت وینا ملک مشہور ہو چکی ہے, اب آپ کوئی اور طریقہ اپنائیں. جی یقین کریں آپ, یہ اوریانی فحاشی کے حق میں سب سے فرسودہ اور گسی پٹی دلیل ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ بھائی جی قاتل کے گولی چلانے سے بندہ نہیں مرتا, مقتول گولی محسوس کرتا ہے تو مر جائے. نور صاحبہ معافی چاہتا ہوں, آپ کے اس بیان سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہانڈی پکانا تو بڑی دور کی بات, آپ کو سائیکل چلانی بھی نہیں آتی. یہ کیا بات کیا آپ نے؟ نہیں تو یہ نور نے کیا بات کی, میں چونکہ سامنے بیٹھا ہوں مجھ سے پوچھ لیا تم نے کیا بات کی. وہ سامنے نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یہ کیا بات کی. برطانوی جریدے میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق, معافی چاہتا ہوں نور, تمہارا ربڑ کی بطخ جیسا منہ ہے, کیا کہہ رہی ہو؟ بڑی ٹھہر کے آئی آپ کو. برطانوی جریدے میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق دفاتر میں ماتحتوں پر سختی کرنے والے مرد گھروں میں بیویوں کے دباؤ میں رہتے ہیں. کرو جی تبصرہ.
کرو نا, ہڈ بیتی پہ بندہ اچھا بول لیتا ہے. میں کیوں تبصرہ کروں اس پہ؟ تمہاری خبر ہے, تم اس پہ اپنا پرمغز قسم کا تبصرہ دو. اب پر مغز تبصرہ نہیں میں کر سکتا, کمر پر سے قمیض اٹھا کے پر نیل تبصرہ دکھا سکتا. آہستہ آہستہ سب کچھ بتائے گا. نہیں ویسے میرے تو متحد ادھر کوئی نہیں ہے, میں تو سادہ آدمی ہوں, خود متحد بندہ ہوں. ویسے بات یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تم دیکھ لو نا, خاص طور پہ ہمارے یہ پولیس افسر, فوجی افسران ہیں, ہائے 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 کتنا روب دبدبا ہے ان کا پوری دنیا پہ. پاکستان کی فوج جیسی کو فوج ہے, ہائے 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 ہائے. مگر تم کبھی ان کو گھر گھستے ہوئے دیکھو. میرا ایک دوست ہے برگیڈیئر کلاس فیلو میرا, میں نے اس کا نام نہیں لینا, مجھے بہت مست کرے گا. گھر جب جاتا ہے سارے اس کے بٹ مین گن مین ڈم 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 کر رہے ہوتے ہیں. دروازہ کھڑکانے سے پہلے ایک دم ایسے کرتا ہے, گن مین بٹ مین بھاگ جاؤ, سیدھے دوڑنا ہے, منہ پیچھے نہیں کرنا, آواز بھی نہیں سنتی, بھاگ جاؤ, کانوں پہ ہاتھ رکھو, شہادت کی انگلی کان کے اندر ہونی چاہیے, دوڑتے جاؤ دوڑتے جاؤ, ٹھک 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 ٹھک. اندر سے بھابی پوچھتی ہے, برگیڈیئر صاحب؟ نہیں جی جناب کا تو سپاہی ہوں. میں دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ جی سعید ڈار نے میری بڑی بےزتی کر دی. اچھا بزرگوں, ہمارے بہت سارے سیگمنٹ کا ہٹاٹ ہی غلط لے لیا. میں بات ہی ایسی کرنے لگا ہوں نا, تھوڑی سی بات کر لی ہے تو بعد میں غلط ہو گیا. ہٹاٹ ہی غلط لے لیا, سکوٹر کو کیک ہی غلط مار لیا, گٹے پہ مار لیا کیک. اور میں بات ہی یہ کرنے لگا ہوں. جی آج میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا, بہت سارے ویورز ہیں جو میسج کرتے ہیں, میلز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی دن کسی شو میں عزیزی سے کہیں کہ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً ایمانداری سے بتائے کہ کیا وہ واقعی اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے ایک نوجوان سمجھتا ہے, یا یہ ڈرامہ کرتا ہے, ایج کانشیس ہونا اور اپنے آپ کو بزرگ نہ تسلیم کرنا, یہ ڈرامہ کرتا ہے یا وہ واقعی اس کی خواہش ہے؟ یار مسئلہ یہ ہے کہ اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ایج کانشیس میں بالکل نہیں ہوں. ہاں میں جوان رہنا چاہتا ہوں, یہ ہر انسان کا حق ہے. بالکل بالکل. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ینگ رہے, اپنی صحت کا خیال رکھے, وہ اپنے آپ کو آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جرت اور جسارت کر سکتا ہوں؟ نہیں کرو, وہ تو تمہاری عادت ہے, یہ ڈیوٹی ہے تمہاری. اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست رکھے, توانا رکھے, صحت مند رکھے, لیکن جوان بننے کی کوشش نہ کرے. یہ ہم نے لازم و ملزوم, یہ جوان ہونا اور تندرست ہونا یہ دونوں ایک بات تو نہیں ہے. میرا خیال ہے جو عیجی لینگویج ہے نا, اس میں نوجوان یا جوان آدمی رکھنا اپنے آپ کو, وہ تندرستی کوئی کہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں تو خوش ہوتا ہوں اللہ کے فضل سے اپنے آپ کی عمر کے اوپر, اور اپنے آپ کو, مجھے تو کوئی انکل کہتا ہے یا تایا چاچا کہتا ہے, میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. تم تو شکر اس لیے ادا کرتے ہو نا کہ دادا نہیں کہا, چاچو کا ہے. جب دادا بنوں گا تو دادو بھی کہہ لیں گے, دادا کو پھوڑے کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یار اب تو ہم دادا بننے کی عمر میں آ گئے. لوگ جب دادا کہیں گے, میں تمہیں اپنے ایک دوست کی بات بتاتا ہوں, میرا ایک اخبار نویس دوست ہے, وہ یہ تسلیم کرتا ہے, کہتا ہے کہ میرا پوتا ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی, اس کو دیکھ دیکھ کے میں جیتا ہوں, لیکن جب وہ صبح آ کے مجھے بلند آواز میں دادا ابو کہتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے, مجھے اپنی عمر کا احساس دلاتا ہے. تو کیا دادے کا نام ٹمی رکھ لے, ایک سوچ کی بات ہے, دادے کو ڈبا تو نہیں کہنا, بالکل سوچ کی دادے کا نام دیوا رکھ لے.
اچھا ہمارے معاشرے میں واقعی لوگوں کے لیے اکارڈنگ ٹو ایج ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے تھوڑا سا, اس لیے تو ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ٹریٹمنٹس بھی کروا رہے ہوتے ہیں. علاج کے حوالے سے جو اخراجات کیے جاتے ہیں, 5ویں نمبر کے جو اخراجات ہیں اس فہرست میں, وہ صرف اپنی عمر چھپانے کے لیے جو علاج کروائے جاتے ہیں, بے شک وہ کاسمیٹک سرجری ہے یا مختلف جو چیزیں ہیں, ان کا نمبر 5ویں پہ آتا ہے. لو یہ ابھی چند دن پہلے ایک بچے نے ہانگ کانگ سے مجھے فون کیا, وہ ہمارا ویور تھا, یہ اپنا حسب حال کا رحمان شاہ بچے کا نام تھا, آواز سے وہ بچہ لگ رہا تھا. میں نے کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ مجھے وہ کہہ رہا تھا ایوب بھائی. میں نے کہا یار تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا جی عمر تو جناب میری 19 سال ہے. میں نے کہا پتر مجھے بھائی کہہ کے کیوں ٹیلی فونک خوشی دے رہے ہو, مجھے انکل کیوں نہیں کہہ رہے تم؟ میں تو خوش ہوتا ہوں, یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. بالکل بالکل. مگر یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں آپ کا یہ حق ضرور ہے, اور آپ کی بلکہ میں کہتا ہوں کہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ینگ رکھیں, آپ اپنی صحت اچھی رکھیں, آپ اپنے جسم کو یا اپنے ذہن کو, اپنے دل کو بالکل مردہ نہ کر دیں کہ پتہ نہیں کیا بن گئی ہیں. اپنی سوچ بھی جوان رکھیں, اپنے دل کو بھی توانا رکھیں, اپنے آپ کو بھی صحت مند اور مضبوط اور توانا رکھیں. میں تو یار کئی دفعہ کنڈی لگا کے ایسے بھی کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ. جیسے خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جس طرح خواتین زندگی کے مراحل منزلیں طے کرتی جاتی ہیں, وہ زیادہ میک اپ اور زیادہ خوبصورت بننے کی کوشش میں نا جو ان کی اپنی ایج کی خوبصورتی ہے اس کو کور کر دیتی ہیں. ان کو چاہیے اکارڈنگ ٹو دیئر ایج وہ میک اپ بھی کریں اور ڈریسنگ بھی کریں. جس طرح مردوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا جوان نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے, ان کا تندرست اور صحت مند رہنا یہ زیادہ ضروری ہے. اسی طرح خواتین کا معاملہ ہے کہ یعنی خوبصورت لگنا یہ ان کا بنیادی حق ہے, لیکن جوان لگنا, نوجوان لگنا یہ ان کا بنیادی حق نہیں تصور کیا جا سکتا. ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق خوبصورت یا میک اپ کریں, بڑھاپے میں جب آپ کی عمر, لیکن اپنی عمر کو چھپانے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو مذاق خیز بھی بعض دفعہ لگتا ہے. ہاں, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بال کالے کر کے تو پھر ہی اپنے آپ کو ینگ فیل کریں. آپ کے اگر سفید بال ہیں, آپ ڈائی وائی نہیں لگاتے میری طرح, ان میں بھی ایک گریس ہے, ان میں بھی ایک گریس ہے, آپ سفید بالوں کے ساتھ ینگ رہیں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ بڑی عمر کی زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ میک اپ کا سہارا صرف اپنی عمر چھپانے کے لیے لیتی ہیں. برطانوی اخبار ڈیلی میل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس کے مطابق 44% جو خواتین ہیں, برطانوی خواتین جو ہیں, وہ میک اپ صرف اپنی عمر چھپانے کے لیے کرتی ہیں. ہاں, آپ دیکھو نا جی کہ خواتین کی مرمت کی ورکشاپ پہ تو ہر محلے میں 2-3 کھل گئی ہوئی, اور ایسی خواتین میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہیں کہ 3-4 گھنٹے میک اپ کرانے کے بعد بیوٹی پارلر سے باہر نکلتی ہیں. اور کسی کو سہیلی مل جائے تو وہ پوچھتی ہے کہاں سے آئی ہو, وہ کہتی ہے میک اپ کرانے گئی تھی ذرا بیوٹی پارلر. تو وہ شکل دیکھ کے کہتی ہے کہ بیوٹی پارلر بند تھا, پہلے وہ 3 گھنٹے لگا کے اندر آئی ہوتی. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, اگے پتہ نہیں کی میں یاد نہیں, مگر غزل بہادر شاہ ظفر دی کمال میں. بہادر شاہ ظفر کی غزل نہیں ہے یہ. کیوں جی نہیں ہے زبردست, کیوں جی, کیا ہے ہی نہیں بہادر شاہ ظفر کی. غالب کی ہے جی, غالب کی اور نہیں ہے بہادر شاہ ظفر کی بھائی, نہیں ہے یار. ہر غزل غالب نہیں لکھی ہے, اس کے علاوہ نے کسی نے کچھ کیا. میں نے کب کہا غالب کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں بہادر شاہ ظفر کی نہیں ہے. اچھا جی, بزدل شاہ ظفر کی ہے. اور پائی فلم میں آئی ہے یہ غزل, حبیب علی محمد نے گائی ہے. 36 جگہ پہ یہ اتھینٹک رپورٹ ہے یہ کی کہ یہ بہادر شاہ ظفر کی. 36 جگہ چھوڑو, میں کہتا ہوں 36,000 جگہ پہ آئی ہو, 20,000 فلموں میں آئی ہو, درجنوں ڈراموں میں آئی ہو, اور یہی آئی ہے بہادر شاہ ظفر سے منسوب کی جاتی ہے. لیکن بہادر شاہ ظفر سے اس غزل کا, اس شعر کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے.
नायरीन ताल्लुक सिर्फ इतना मैं तुम्हें बता देता हूँ बहादुर शाह जफर से ये गज़ल क्यों जोड़ी जाती है, सिर्फ इस वजह से कि हिंदुस्तान में कोई फिल्म बनी थी लाल किला, अच्छा लाल किले में बहादुर शाह जफर का जो कैरेक्टर था उस पे ये गज़ल फिल्माई गई थी। वहां से ये गलतफहमी पैदा हुई कि शायद ये बहादुर शाह जफर की गज़ल है। बहादुर शाह जफर की नहीं है, गज़ल पता किसकी है? किसकी? मुज़्तिर खैराबादी की। और मुज़्तिर खैराबादी कौन है? कौन? ये जो हिंदुस्तान के मशहूर नगमा निगार और अदीब हैं जावेद अख्तर, इनके दादा। अच्छा। जी, जावेद अख्तर के दादा और मशहूर शायर जानिसार अख्तर के वालिद। ओ नायरीन, ये जो तारीखी बातें होती हैं ये मैं इसकी मान लेता हूँ, चूंकि बुजुर्ग ही तारीख के मुतालिक अच्छा बता सकते। भाईजान अगला मिसरा तो बताएं, जा कहाँ रहे हैं आगे, मिसरा तो बताएं। क्या था? एक न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न मैं आमले का मरब्बा हूँ, न लसूड़े का मैं अचार हूँ। कोई गुटका हूँ मैं कराची का, न पेशावरी न सवार हूँ। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। न शतूत हूँ, न जलेबा हूँ, न मैं ठंडा हूँ, न मैं ठार हूँ। जो बगल में प्याज से चढ़ गया वो मैं 2 मिनट का बुखार हूँ। वाह वाह, ये तेरे सदके जाऊँ है। कोई शायर हुआ हूँ, कोई वेरी क्विक। हाय हाय, मेरा बापडा मुझे लड़ गया, मेरे खम्भों पे कोई चढ़ गया। हाय, मेरा बापडा मुझे लड़ गया, मेरे खम्भों पे कोई चढ़ गया। जो करंट था वो गुजर गया, मैं वो एक बिजली की तार हूँ। मेरी डिग्री सारी ही ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी ही फेक है। मेरी डिग्री सारी ही ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी ही फेक है। जो अटक चुका हो खजूर में वो गले में लटका मैं हार हूँ। न नजीरा हूँ, न नजीर हूँ, न बशीरा हूँ, न बशीर हूँ। कहीं दरमियां विचकार हूँ, न मैं आर हूँ, न मैं पार हूँ। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जग तोड़ा था मेरे बेटे ने, मैं तो दूर था, परे दूर था, पर उसकी अम्मा के हुक्म से 3 दिन से मैं कारोबार हूँ। और बहरहाल यार मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो मुज़्तिर ने लिखा था वो तो सिर्फ इतना था कि न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। किसी काम में जो न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। लो, मुश्ते गुबार मुझे कहाँ याद होना था? मुझसे वो चीज पूछो जो मुझे आसान पड़ती हो। आसान? हाँ। बहुत ही आसान। अच्छा जी, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4। थोड़ा सा इससे मुश्किल है। मिसरा उला तुमने बताना है। कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। यही वजह ठहरी है स्कूल से छुट्टियों की। कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। कर्ज खाओ से कहो अगले महीने आए, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। उनसे चुप कर है अभी किचन में खाया खाना, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। ईचक दाना पीचक दाना दाने ऊपर दाना, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। अजीज साहब किस शेर को किससे मिला रहे हैं? यही तो यी का गुर है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। अमीर मिनाई ने जो इसका मिसरा उला लिखा था वो तो बहुत सादा सा था। अच्छा, गाहे गाहे की मुलाकात थी अच्छी है अमीर, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। वाह 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 वाह। अच्छा सरकार, आखिरी शेर का एक मिसरा बोल रहा हूँ, तुमने उसका मिसरा उला बताना है। अच्छा, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। 5 सालों में आवाम के कानों से धुआं निकला, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। बड़ी मुश्किल से वजारत दाखिला से रहमा निकला, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। जब भी बीवी से लड़े मुंह अपने से बाबा निकला, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम ये मिसरा बता दोगे। मैं इतना माफी आसान चाहता है। हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। ये शायरी सारी मैंने अजराह तफन्नन की है। अच्छा जी। यार ये किसको नहीं है याद? गालिब का शेर है, चंद तस्वीर बुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। मिसरा आपने भाईजान दुरुस्त बताया है, लेकिन शायर गलत कर गया आप। यार गालिब का और किसका है?
یہ حرکتیں غالب کی ہیں جو شعر میں بیان کی گئی. یہ بھی غلط العام ہے اور بڑے بڑے ادیب اور شاعر اس کو غالب سے منسوب کر دیتے ہیں. غالب کا اس شعر سے دور دور تک کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے اور غالب کے کسی دیوان میں یہ شعر نہیں ملتا. اچھا جی کس کا ہے؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا کس کا ہے لیکن غالب کا نہیں ہے. چلو شکر ہے برابر کے نالائق ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایسے یہ شعر اگر میں گجرانوالا کی نظر سے دیکھوں تو یہ بھی بنتا ہے چند تصویر بٹاں چند کسائیوں کے خطوط، چند تصویر بٹاں چند کسائیوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کی سیاست کو؟ جنید صاحب میں نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی قسم پرسی، آپ دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ، آپ دیکھ رہے ہیں افراتفری، آپ دیکھ رہے ہیں تشویش کی آندیاں، آپ دیکھ رہے ہیں چپکلش کی گہری کھائیاں، دیکھ رہے ہیں آپ. شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر سب یہی دیکھ رہے ہیں تو میرا انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا. نہیں شاہ صاحب آپ کو تو سب دیکھ رہے ہیں. جی ہم جانتے ہیں لوگوں کی آنکھیں انتظار کر رہی ہیں، کان سننے کو ترس رہے ہیں کہ کب وہ ٹی وی آن کرے اور ٹی وی میں سے آواز آئے ٹو 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 اور ایک دم ٹی وی کے اوپر لکھا ہوا ہے خواتین و حضرات چند لمحے بعد وزیر اعظم پاکستان شاہ محمود قریشی قوم سے خطاب فرمائیں گے. اچھا. اور ہماری جنید صاحب شدید خواہش ہے اور لوگ بھی اس چیز کے منتظر ہیں کہ ہم اپنے پہلے ہی خطاب میں یہ اعلان کریں کہ ہم نے جناب عمران خان کو وزیر ثقافت و کھیل مقرر کر دیا ہے. شاہ صاحب آپ نے عمران خان کو وزیر مقرر کر دیا؟ جی ظاہر ہے عمران خان ہمارے ہیں تو ہم نے ہی مقرر کرنا ہے اور زرداری کرے گا. شاہ صاحب عمران خان نے آپ کو وزیر مقرر کرنا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، عمران خان ان سیاسی اور دنیاوی عہدوں سے ماورا شخصیت ہے. اچھا. ان کو کوئی لالچ نہیں کسی عہدے کا، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کسی عہدے میں. آپ جانتے ہیں عمران خان کی طبیعت کو اچھی طرح. تو آپ کو ان عہدوں کا لالچ ہے؟ جی میرا مطلب ہے کہ اگر پارٹی ہمارے لیے کوئی عہدہ تفویض کرے گی تو ہم پھر ڈیوٹی دیں گے. اچھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاہ محمود کبھی ڈیوٹی سے نہیں بھاگا. عمران خان نے ایک دفعہ کہا کہ شاہ محمود آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے. اچھا. ہم نے فوراً ہاں کر دی، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ عمران خان نے ہمیں کب بنانا ہے. سیدھی بات ہے، اگر وزیر اعظم اس نے ہمیں بنانا ہے تو خود اس نے ڈانگ پہ گٹا لگا کے بیچنا ہے. شاہ صاحب واچ یور ورڈ. بھائی یہ بھی کوئی معمولی ہنر نہیں ہے، تھوڑے سے گٹے کو لمبا کھینچ کے اس کی چڑیا بنانا، اور چڑیا بھی ایسی وفادار جو اڑتی نہیں. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ کاغذات نامزدگی کے مرحلے سے آپ خیریت سے گزر گئے؟ جی الحمدللہ. اثاثے ٹھیک ڈکلیئر کیے تھے آپ نے؟ جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے تمام اثاثے ہمیشہ آن ریکارڈ رکھتے ہیں. اچھا. ہم تو اس طرف سے ایسے الرٹ ہیں کہ بچپن میں ہم نے جب 3 پہیوں والی سائیکل خریدی تو اس کی بھی رجسٹریشن کروائی. اچھا. جی ہاں اس کو بھی نمبر پلیٹ لگوائی. اس وقت ہم نے وہ نمبر لگوایا MNA 6263. یہ MNA صرف ملتان کے حوالے سے ہی نہیں تھا، ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے بڑے ہو کے انشاءاللہ MNA تو بننا ہی بننا ہے. اچھا. اس لیے MNA نمبر لیا ہم نے. 6263 پہ بھی ہمیں یقین ہے اور ہمیں معلوم تھا کہ 6263 کی وجہ سے کافی لوگ کھجل ہوں گے، اس لیے ہم نے بچپن میں ہی اپنی نمبر پلیٹ پہ 6263 کا خیال رکھا. اور اب ہم نے اپنے اثاثوں میں وہ 3 پہیوں والی سائیکل بھی شو کی. اچھا. حالانکہ اس کا ایک پہیا اتر چکا تھا مگر ہم اٹھا کے ساتھ لے کے آئے. اچھا. ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہم نے اچانک اپنی ویسٹ کوٹ میں ہاتھ ڈالا تو پچھلی سردیوں کا ایک چلغوزہ ہمارے ہاتھ کو محسوس ہوا. ہم نے فوراً نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیا. ہم نے کہا بھائی یہ بھی اثاثوں میں لکھو.
کیوں ہی وہ لکھنے لگا، ہم نے خود اسے روکا کہ بھائی پہلے اسے چھیل کے دیکھ لو، شاید بیچ میں ریت نہ ہو، اس لیے ریت لکھنی ہے یا چلغوزہ، اس کا فیصلہ کر لو۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کو معلوم ہے آپ نے آج تاریخ رقم کی ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، ہمیشہ شاہ محمود نے ہی تاریخ رقم کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا صدر پاکستان پرویز مشرف جب ملتان آئے تو ہم نے بطور ناظم اعلیٰ ان کا استقبال نہ کر کے تاریخ رقم کی، اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کی رہائی میں رکاوٹ بن کے تاریخ رقم کی، ہیلری کلنٹن کو ٹکر مار کے اور بعد ازاں وزارت کو ٹھوکر مار کے تاریخ رقم کی، اس کے بعد عمران خان کو درجہ اول کا سیاستدان بنا کر تاریخ رقم کی، اور یہ ابھی کچھ دیر پہلے 1 منٹ میں 2 دفعہ تاریخ رقم کی۔ وہ کیسے؟ ایک دوست کو چیک کاٹ کے دے رہے تھے، اس پہ پہلے ہم نے غلط تاریخ رقم کر دی، اس کو پتا چل گیا، مذاق میں کہنے لگا شاہ جی یہ ساڑھے نالی فراڈ کر رہے ہو، پھر ہم نے فوراً وہ تاریخ کاٹ کے دوسری دفعہ 1 منٹ کے اندر اندر صحیح تاریخ رقم کی۔ میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ کارنامہ انجام دے کے تاریخ رقم کی ہے کہ آپ پاکستان کے پہلے سیاستدان بن گئے جنہوں نے ایک حلقے سے کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ لیا ہے اور دوسرے حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیے جسمانی طور پر تو ہم تحریک انصاف کے ساتھ جڑ چکے، اور سندھ میں ہم نے روحانی طور پر آزادانہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، چونکہ روح تو انسان کی آزاد ہی ہوتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ تو الحمدللہ ڈگری وگری کے حوالے سے بھی کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے شرمندگی ہو، ہمیشہ سچ بولا ہے، اور جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اللہ کے فضل سے کسی چیز کو کبھی چھپایا نہیں۔ اور یہ جنید صاحب یہ آج کی بات نہیں، بچپن سے ہی یہ عادت ہے۔ اچھا ہم تو سچ کی وجہ سے پکڑے گئے مگر بولا سچ۔ اچھا جی جی، ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ نہر میں نہا رہے تھے، اوپر سے پولیس کی گاڑی آ گئی، چونکہ نہر میں نہانا منع تھا وہاں۔ بس کیا ہے کہ وہ جو دوست تھے وہ ذرا چالاک تھے، پانی کے اندر ڈبکی لگا گئے، چھپ گئے۔ پولیس والوں نے ہمیں اشارہ کر دیا، ہم نے ان کو کہا ٹھہریے میاں، باقیوں کو بھی کہا بھائی باہر نکلو، پکڑے گئے ہیں۔ ان کو نکال کے ساتھ لے کے گئے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ سچ کی آواز تھی جو ان تک پہنچ گئی، ورنہ پانی کے اندر آواز نہیں جاتی۔ یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔